उलाइका अल्लज़ीना हदाहुमुल्लाह व उलाइका हुम उलुल अलबाब। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। ये सूरह ज़ुम्र की, जो कि कुरान मजीद का सूरह ज़ुम्र, उसकी आयत 17 और 18 ये मैंने आपकी खिदमत में पेश की, जिसमें अल्लाह ताला ने ये फरमाया है कि ए रसूल फबश्शिर, बशारत दे दीजिए, गुड न्यूज़ दे दीजिए, इबादिल्लज़ीना यस्तमिऊनल क़ौल, उन बंदों को जो हमारी बातों को सुनते हैं, सुनते सी नहीं समझते हैं। जाहिर बात है सुनते तो कुफार भी थे, सुनते तो गैर मुस्लिम भी हैं, लेकिन यहाँ यस्तमिऊन का मतलब है सुनते हैं, समझते हैं, फिर उस पर अमल पैरा होते हैं, तो उनको बशारत दे दीजिए। फयत्तबिऊन अहसनहु, जिन्होंने ना सिर्फ सुना फिर उस पर नेकियों पर अमल किया। उलाइका अल्लज़ीना, और यही लोग हैं हदाहुमुल्लाह, जिनको अल्लाह ने हिदायत दी। व उलाइका हुम उलुल अलबाब, और यही अक्लमंद है, क्योंकि अक्ल की बात सुन के उस पर अमल करना ही अक्लमंदी है। तो यानी अच्छी बात को सुनना, उसको महफूज रखना और फिर उस पर अमल करना, ये उलुल अलबाब और असहाबुल जन्नह की निशानी है। आज का जो मेरा मौजू है, ये मैंने आयत इसलिए पढ़ी क्योंकि मौजू जरा एक हसास है, तो इसका मौजू मैंने ये चुना है कि हमारी ये आज़ादारी जो हम करते हैं, जो एक सिलसिला हमने आज़ादारी का किया है, सो व्हाट आर आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ऑब्जेक्टिव्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी इस तमाम सिलसिले का जो मुहर्रम के दौरान होता है, इसमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसकी तरफ तवज्जो। तो सबसे पहले हम ये देखें कि ये आज़ादारी क्या है, ये क्या है, कहाँ से आई है और इसकी क्या कॉन्सेप्ट। तो इमाम जाफर सादिक ने अलका मुस्तदरक में, बिहार अनवार में भी और कामिल ज़ियारात में भी रिवायत मौजूद है कि बलगनी अन कौमन यअतूनहु, यानी इमाम अल हुसैन के मुतालिक बात हो रही है, नवाही अल कूफा व नास मिन गैरिहिम निसा यनदमहु व ज़ालिका फिन निस्फ मिन शाबान फमन बैना। उन्होंने ये फरमाया कि लोग जो थे वो उनके पास आए जो कूफा और बसरा के इर्द गिर्द रहते थे, और उन्होंने उनसे पूछा कि तुम लोग निस्फ शाबान यानी 15 शाबान के जो आधा महीना होता है उस वक्त क्या करते हो, क्या तुम लोगों की मसरूफियात होती हैं। सुम्मा जअलत फिदाका क़द शहिदतु बअदु मा तसिफु फ़क़ाल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल फ़िन्नासि मन युफ़द्दु अलैना व यमदहना व यरसु अलैना, यानी अल्लाह के भेजे हुए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस वक्त के रिप्रेजेंटेटिव इमाम जाफर सादिक ने फरमाया कि उस अल्लाह का शुक्र है, उन्होंने बताया कि हम करबला चले जाते हैं, वहां हम इकट्ठे हो जाते हैं और वहां हम कोई नोहा पढ़ता है, कोई मरसिया पढ़ता है, कोई अपने तरीके से इमाम हुसैन को याद करता। तो उन्होंने फरमाया कि अल्लाह की, इमाम से प्रेज टू अल्लाह हु गेव अस पीपल हु कम टू अस, प्रेज अस, मॉर्न विद अस, एंड देन देयर आर एनिमीज who taunt our friends, threaten them and consider them bad, यानी वो दुश्मनों के होते हुए जो उनको टॉन्ट करते हैं, उन पे तंज करते हैं, उन पे फप्ती कसते हैं, लेकिन उनके होते हुए they still do it, may Allah be with them, may Allah be pleased with them। तो ये एक रस्म थी, एक सिलसिला था जो इमाम जाफर सादिक और उससे भी पहले से इमाम ज़ैनुल आबिदीन के फौरन बाद से एक सिलसिला शुरू हुआ, और हम इसको जोड़ते हैं जनाब सैयदा ज़ैनब से कि जिन्होंने सबसे पहले शाम में मजलिस शब्बीर की बुनियाद रखी और फिर इसको लेकर बाकी लोग आगे चलते रहे, यहाँ तक कि इमाम जाफर सादिक के दौर के मैंने आपके सामने पेश किया कि वहां लोग करबला जाना शुरू हो चुके थे और यह सिलसिला जारी था। तो ये आज़ादारी की तारीख थोड़ी सी कि अगर आप देखें कि ये जिस तरह रिचुअलिस्टिक वे में मनाई जाती है कि सब इकट्ठे हो जाएं और फिर जिक्र इमाम हुसैन हो, जैसे अब हम कर रहे हैं, सबसे पहले जो सही मानों में मजलिस पढ़ी, जिसे मजलिस कहेंगे, वो शेख सद्दूक ने पढ़ी। इससे पहले नहीं कभी किसी ने पढ़ी। मरसिये होते थे, कलाम होते थे, लेकिन जैसे मजलिस कहा जाए तो वो शेख सद्दूक। उसके बाद जो पहला जुलूस निकला तारीख तशय्यो में, वो 351 अल हिजरा में निकला, 351 अल हिजरा, यानी आज से तकरीबन 1100 साल पहले। और फिर उसमें फिर आहिस्ता आहिस्ता इजाफे होते गए, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ चीजें अपने अपने हिसाब से ऐड करते गए, यहाँ तक कि टैमरलेन जो कि तैमूर लंग जिसे हम कहते हैं, उसके जमाने में फिर ये ताबूत और ये सिलसिला
جو ہے یہ انٹروڈیوس کیا گیا اور پھر یہاں سے آگے سلسلہ چلا. تو گول آف عزاداری کیا ہوا، اس کے اوپر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ امام سے یہ بات ثابت ہو گئی، لوگوں نے بھی اس کو اڈاپٹ کر لیا، سلسلہ ایک چل پڑا، لیکن اس کا گول کیا، ہم کیوں کرتے ہیں، وائی ڈو وی ڈو اٹ، واٹ از دا بیسک آبجیکٹو آف دیٹ. تو اس میں دو قسم کی آراء آپ کو ملیں گی. کچھ وہ لوگ ہیں جو کہیں گے عزاداری از اوور گول، بیسیکلی وی آر بورن فار عزاداری. ٹھیک. دوسرے آپ کو ملیں گے وہ کہیں گے عزاداری از اے ٹول ٹو گیٹ ٹو دا گول، یعنی ایک یہ ایسا رستہ ہے جس کے ذریعے ہم ہدف تک پہنچیں گے. دونوں پہ اس پہ بحث نہیں ہے، میں فی الحال میرا موضوع یہ نہیں ہے کہ کیا ہدف ہے یا یہ کیا منزل ہے، لیکن دونوں صورتوں میں اس کے کچھ آپ کی رسپانسبلٹیز، اگر یہ ہدف اور یہ گول ہے تو بھی اس کی کوئی رسپانسبلٹیز ہوں گی. اب آپ کی جو بھی گول ہو وہ کنیکٹڈ ہونا چاہیے لیکن امام حسین سے، کیونکہ نام یہاں امام حسین کا استعمال ہوتا ہے. یہ سارا جو سلسلہ ہے عزاداری کا 1400 سال سے جاری ہے، یہ امام حسین کے نام پہ جاری ہے. اگر یہ امام حسین کے نام پہ جاری ہے تو پھر اس کا مقصد ان کے مقصد سے کنیکٹ ہونا چاہیے، اس کا گول ان کے گول سے کنیکٹ ہونا چاہیے. دیر شوڈ بی اے کنیکشن. اگر وہ کنیکشن نہیں ہے دین وی ہیو ٹو ری اورینٹ آورسیلوز کہ ہم کیا کر رہے ہیں. تو آئیے امام حسین کا مقصد، اب مقصد کسی کا بھی جاننے کے لیے the best source is the person himself، بجائے ہم ادھر سے اور ادھر سے پوچھیں اور تاریخی کتابیں کھنگالیں. why not to ask امام حسین himself کہ آپ ہمیں بتائیے کہ آپ کا مقصد کیا ہے جو یہ آپ سب کرنے چلے، مدینہ سے چلے، بچوں کو لے کر، عورتوں کو لے کر ایک سلسلہ آپ نے شروع کیا، مکہ پہنچے، مکہ سے کوفہ پہنچے، وہاں شہید کر دیے گئے. یہ سلسلہ کیوں آپ نے کیا اور کس مقصد کے تحت آپ اٹھے؟ تو دیکھیے اپنا مشن سٹیٹمنٹ، امام حسین کا ایک مشن تھا، اس مشن کا ایک سٹیٹمنٹ ہے، مشن سٹیٹمنٹ امام حسین نے محمد حنفی اپنے بھائی حضرت علی کے بیٹے ان کو دیا چلتے ہوئے، اور لکھ کر دیا اور کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم ھذا ما اوصی بہ الحسین ابن علی علیہ السلام الی اخیہ محمد بن حنفیہ، کہ یہ ہے وصیت محمد حنفیہ کے لیے امام حسین کی طرف سے. ان الحسین یشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ جَاءَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِهِ وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَالنَّارَ حَقٌّ وَالسَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ. امام حسین نے اپنے عقیدے کا اظہار کیا، بتایا میں مسلمان ہوں، کافر نہیں ہوں. کل کو میرے ساتھ جو بھی ہو یہ کہہ کے نہ کوئی مجھے کہہ دے کہ یہ کافر تھا، اس کو ہم نے شہید کر دیا، وہ مار دیا، کہ یہ بغاوت پہ اترا ہوا تھا. نہیں، اپنے عقیدے کا اظہار کیا. انہوں نے کہا جان لو کہ میں ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والا، میں کہتا ہوں نار بھی حق، جنت بھی حق، میں کہتا ہوں جو اللہ نے قیامت کا سلسلہ رکھا وہ بھی حق، اور اس میں کوئی شک نہیں، اور یہ کہ ہم قبروں سے اٹھائے جائیں گے. یہ ساری اعلان عقیدہ، بنیادی عقیدے کا اعلان کیا جو بنیادی اسلام کا عقیدہ. پھر کہا اب اپنے مشن کی طرف، وَإِن لَمْ أَخْرَجْ عَشْرًا وَلَا بَطَرًا وَلَا مُفْسِدًا وَلَا ظَالِمًا، میں کسی ایسی مقصد کے لیے، اپنے تکبر میں، اپنے آپ کو پہچانوانے کے لیے، لوگوں میں فساد ڈالنے کے لیے، کوئی معاشرے میں ایک انریسٹ کریٹ کرنے کے لیے نہیں نکل رہا، نہ کسی پہ ظلم کر رہا ہوں، کسی کا کوئی حق مار رہا ہوں، نہیں، میرا یہ کوئی مقصد نہیں ہے نکلنے کا. وَإِنَّمَا خَرَجْتُ لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ فِي أُمَّةِ جَدِّي صلی اللہ علیہ وآلہ، میرا مقصد ہے کہ میں اپنے جد یعنی نانا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یعنی امت محمدیہ یعنی مسلمانوں کی اصلاح کروں، ان کی تصحیح کروں، ان میں جو پرابلمز ہیں ان کو درست کروں. اریدو، اور میرا ارادہ یہ ہے، ان امر بالمعروف وانہی عن المنکر، کہ میں نیکی کی تعلیم دوں گا، برائی سے روکوں گا. اب اس پر بہت تفصیلی بات ہو سکتی ہے کہ امام حسین کیا نمازیں پڑھانے گئے تھے؟ نیکی تو یہ بھی ہے، یا کون سی نیکی اور کون سی بدی کی بات ہو رہی ہے؟ تو جان لیجئے مختصراً کہ امام حسین صرف ایک طرف اشارہ کر رہے ہیں، جب معاشرے میں ظلم کے خلاف آواز اٹھنا بند ہو جائے، وہ معاشرے ختم ہو جائے، اس طرف اشارہ ہے. نمازیں وہاں بھی جاری تھیں جو امام حسین کو شہید کر رہے تھے، نمازیں وہاں بھی جاری تھیں اور روزے وہاں بھی جاری تھے جو ان کی خواتین اور ان کے بچوں کو بازاروں میں پھراتے رہے، نمازیں وہاں بھی جاری تھیں. نماز کا مسئلہ نہیں ہے، نماز آج بھی جاری ہے. مسئلہ امام حسین کس امر بالمعروف کے لیے اٹھے کہ معاشرے میں ظلم عام ہے اور کوئی آواز نہیں اٹھاتا، نہ اہل لوگ خلافتوں میں آ رہے ہیں، نہ اہل لوگ حکومتوں میں آ رہے ہیں، کوئی آواز اٹھا نہیں رہا. امت مسلمہ چپ ہو گئی، خاموش ہو گئی جان کے خوف سے.
تو اب وقت آ گیا ہے کہ جان دے دی جائے. یہ ہے وہ امر بالمعروف جن کے لیے وہ اٹھے. اور اس کے لیے طریقہ کیا اختیار کروں گا؟ وہ اسیر بصیرت جدی وابی علی ابن ابی طالب علیہ السلام، کہ وہی طریقہ استعمال کروں گا جو میرے جد رسول اللہ نے اور جو میرے والد علی علیہ السلام. فمن قبلنی بقبول الحق فاللہ اولی بالحق، جس نے مجھے قبول کیا اس بات کو میری، انشاءاللہ اللہ حق والوں کے ساتھ ہے اور قبول کرتا ہے. فمن رد علیہ ھذا اصبر حتی یقضی اللہ بینی وبین القوم، اور اگر جس نے مجھے رد کر دیا، جس نے میری اس آواز کو جھٹلا دیا، ٹھکرا دیا، مجھ سے دور ہو گیا، آج نہیں 1400 سال بعد بھی، آج بھی امام حسین کی آواز زندہ ہے. المن ناصر ینصرنا، یہ آواز اس وقت کی ختم نہیں ہو گئی، کربلا ختم نہیں، آج بھی جاری ہے، یعنی حق کے لیے آواز اٹھانا. تو امام حسین فرماتے ہیں وہ من رد علیہ، اور جس نے اس کو رد کر دیا، ھذا اصبر حتی یقضی اللہ بینی وبین، تو پھر میں اس پہ صبر کروں گا، اللہ اور میرے درمیان، ہمارے اور قوم کے درمیان اللہ فیصلہ کرے گا انشاءاللہ. وہو خیر الحاکم، وہ سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. وھذا وصیتی الیک یا اخی، یہ میری وصیت ہے میرے بھائی آپ کے لیے. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکل والیہ انیب، میں اللہ ہی پر بھروسہ کر کے نکلا ہوں، کسی اور پر نہیں، صرف خدا، اور انشاءاللہ اسی سے میری ساری امیدیں وابستہ ہیں. تو یہ ایک مشن اسٹیٹمنٹ امام حسین نے دی. تو جو اس میں ہمیں جو پوائنٹ ملا وہ یہ ہے کہ طلب اصلاح امت جدی، دیٹ از دا پرپس، کہ اپنی اس نیشن میں جو خرابیاں ہیں، خصوصاً یہ خرابی کہ ظلم کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھاتا، اس کی اصلاح کرنے نکلا. نمازیں نہیں پڑھانے نکلا، نماز جاری ہے، حج جاری ہے، زکوٰۃ جاری تھی. اب اس کا موڈس آپرینڈی کیا ہوگا، کیا طریقہ کار اختیار کیا؟ تو وہ انہوں نے کہا امر بالمعروف کروں نہیں کروں، یعنی یہ موڈس آپرینڈی ہے اور وہ اگر یہ چیزیں ہماری عزاداری میں جاری ہیں دین وی آر کنیکٹڈ ٹو امام حسین. اگر ہماری عزاداری میں یہ چیزیں مسنگ ہیں دین دیر از سم تھنگ رانگ وچ وی نیڈ ٹو فکس. اب دیکھیں عزاداری شیئر ہولڈرز ہیں، اس کے عزاداری کے کچھ شیئر ہولڈرز ہوتے ہیں. کوئی بھی ایونٹ ہوتا ہے وہ کچھ لوگوں کے مل کے کچھ کرنے سے ہوتا ہے، ان سارے لوگوں کو ہم شیئر ہولڈرز کہتے ہیں. تو عزاداری میں کیا ہو سکتے ہیں؟ جیسے گورنمنٹ آف کورس، آرگنائزرز ہیں جو آرگنائز کرتے ہیں، اٹینڈیز ہیں جو میری طرح آپ کی طرح اٹینڈ کرتے ہیں، ریسائٹرز ہیں، اس میں دو قسمیں، اسپیکرز ہیں جیسے میں اس وقت تقریر کر رہا ہوں، اور ریسائٹرز ہیں جیسے نوح خان ہیں، سوز خان ہیں اور دوسرے لوگ. تو یہ سارے ایک طرح سے آپ سمجھیں کہ شیئر ہولڈرز آف عزاداری. اب ان کی کیا رسپانسبلٹی اور ہماری کیا رسپانسبلٹیز ہیں ٹو کیپ دا میسج اینڈ آبجیکٹو الائیو، کیونکہ ہمارا ہدف وہ ہے، ہم نے آبجیکٹو ساتھ کنیکٹ ہونا ہے، اور آبجیکٹو ہے ظلم کے خلاف آواز اٹھانا، ظالم کو غلط کہنا، مظلوم کو صحیح کہنا، باطل کو باطل کہنا، حق کو حق کہنا. This is our purpose, this is our objective, this should be. If it is not, correct yourself. اگر کوئی اور اس کے علاوہ مقصد ہے تو امام حسین سے جڑا ہوا نہیں ہے. امام حسین سے جڑنا ہے، عزاداری امام حسین کے لیے کی جا رہی ہے، امام حسین کے نام پہ کی جا رہی ہے. سو گورنمنٹ کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ الاؤ کرے پیسفل پروسیشنز کو، بالکل پیسفل پروسیشنز کو الاؤ کرے تاکہ لوگ اپنے باہر نکلیں اور امام حسین کا نام لیں. پرووائڈ پیس اینڈ سیکورٹی فار دا پیپل ہو آر دا پارٹیسپینٹس، ان کو پیس اینڈ سیکورٹی دے. اینڈ ان ایلیمنٹس کو نرچر نہ کرے، پالے نہیں جو فتنہ کریٹ کرتے ہیں، ان کو ختم کرے. کوئی بھی ایلیمنٹ ہو، وہ چاہے کسی کی طرف سے بھی ہو، چاہے وہ شیعوں کی طرف سے ہو، چاہے وہ سنیوں کی طرف سے ہو، چاہے وہابیوں بندے کسی کی طرف سے ہو، چاہے وہ نان مسلمس کی طرف سے ہو، ایسا ہر ایلیمنٹ ختم ہونا چاہیے جو فتنہ پیدا کرتا ہے. اور معذرت کے ساتھ ہر گروپ میں ایسے لوگ موجود ہیں، کوئی گروپ اس سے مبرہ نہیں. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ہمارے گروپ میں فتنہ پرور نہیں ہے تو وہ آنکھیں بند کیے ہیں، آنکھیں کھولیں. آرگنائزرز، جو لوگ آرگنائز کرتے ہیں، انعقاد کرتے ہیں، ان کی سب سے پہلی رسپانسبلٹی ہے کہ یہ قربتاً اللہ ہونی چاہیے، یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، بندوں کو راضی کرنے کے لیے. سنسیریٹی ان کے اندر ہونی چاہیے، خلوص ہونا چاہیے. خلوص میں شوئنگ آف نہیں ہوتی، لوگوں کو دکھانا نہیں ہے کہ میری مجلس بڑی تھی، لوگ زیادہ تھے، لوگ روئے زیادہ، یہ نہیں ہے. توجہ، خلوص اللہ کی. نو کمپٹیشن، آپس میں کمپٹیشن نہیں ہونے چاہیے، ایک دوسرے سے لڑائیاں ہو رہی ہیں، میری مجلس اس وقت، تیری مجلس اس وقت. معذرت کے ساتھ محلوں میں آرگنائزنگ
ہمارے سینٹرز میں لڑائیاں ہو جاتی. واٹ از دس؟ سب اللہ کے لیے کر رہے ہیں. ایک دوسرے کو کمپنسیٹ کریں, ایک دوسرے کو اکوموڈیٹ کریں, کوئی جیلسی نہ ہو, ایک دوسرے سے حسد نہ ہو. تو سنسیریٹی ان تین چیزوں سے پیدا ہوتی ہے. اور سلیکشن آف اپروپریٹ پیپل, یہ آرگنائزرز کی سب سے بڑی ذمہ داری کہ آپ جس کو تقریر کرنے کے لیے بلا رہے ہیں, کیا آپ جانتے ہیں یہ شخص کون ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں یہ کیسی باتیں کرتا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں what he will say؟ یہ بہت بڑا ایلیمنٹ ہے جس کو مس کر دیتے ہیں ہمارے آرگنائزرز, اور صرف ناموں پہ چل پڑتے ہیں. جس کا نام بڑا اس کو بلا لیا جائے, سوچے سمجھے بغیر کہ وہ کیا کہیں گے. دیکھیے امام جعفر صادق نے کیا فرمایا, مسائل الشریعہ والیوم 1 پیج 229-30 فرماتے ہیں رائٹ. دیکھیں بڑی امپورٹنٹ بات ہے, ذہنوں کو توجہ رکھیں, اس میں بہت امپورٹنٹ بات امام نے فرمائی. صحیح حدیث پیش کر رہا ہوں. امام اپنے شاگردوں سے فرما رہے ہیں رائٹ, لکھو, اینڈ کنوے اٹ ٹو یور بردرز ان ایمان, اور اس کو پھیلاؤ. لکھو اور اس کو پھیلاؤ جو ہم کہہ رہے ہیں. when one dies he must make his children heirs of this writing, اور اگر کوئی مر جائے تو وہ اپنے بچوں کو یہ لکھی ہوں کا وارث بنائے. اس کو ایسے نہ چھوڑ کے چلا جائے. جو ہم سے تم لکھتے ہو اس کو لکھو, اس کو لوگوں میں پھیلاؤ, اور پھر اپنے بچوں کو اس کا وارث بناؤ. کیوں بناؤ؟ بیکاز پیپل ول بی فیسنگ اے ٹائم, کیونکہ ایک وقت آئے گا when علماء will be rare, جب عالم بہت کم ہوں گے, and pseudo علماء will be in abundance, علماء نما بہت ہوں گے, جنہوں نے علماء کا حلیہ بنایا ہوگا وہ بہت ہوں گے, لیکن علماء بہت کم ہوں گے. people will be happy with them, لوگ ان سے خوش ہوں گے, ان کے پیچھے ہوں گے, ان کی واہ اور ججے کار کر رہے ہوں گے. and will be seeking knowledge from them, اور انہی سے علم لیتے ہوں گے. وہ سمجھتے ہوں گے جو بیان کر دیا بس وہی اسلام ہے. وہ سمجھیں گے ممبر سے ہم نے جو سن لیا وہی اسلام. یہ میرے مولا نے 1400 سال پہلے کہہ دی. آج آپ سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, 1400 سال پہلے پرانی بات کہ لکھ لو, کتابوں کی طرف توجہ دلائیں کہ یہ جو باتیں کریں گے علماء نما, اسی کو حق سمجھا جائے گا. یہ وقت آئے گا, اور یہ وقت آ گیا. اب ہم اسی وقت میں جی رہے ہیں الحمدللہ. تو علماء کو, صحیح علماء کو چن کر بلائیں. یہ آپ کی ذمہ داری. آپ اللہ کے لیے مجلس کر رہے ہیں, بندوں کے لیے نہیں کر رہے. اپنے پیسے کو ضائع نہ کریں, اپنے پیسے کو ضائع نہ کریں. ابھی میں ایک حدیث سناؤں گا. امام نے فرمایا جس نے طلب, آگے جا کر میں بتاؤں گا تاکہ آرگنائزرز کو اور بھی سمجھ میں آئے. سپورٹ کریں ذاکرین, جو اچھے ذاکرین ہیں. یہ بھی آرگنائزرز کی ذمہ داری ہے. لوگ پیسوں پہ اعتراض کرتے ہیں, بھائی پیسے ٹھیک ہے وہ کوئی طے کرتا ہے تو وہ اچھی بات ہے, اگر آپ دینا دیں تو کچھ اچھا دیں. آپ کو پتا ہے ایک شخص آیا ہے, ٹھیک ہے, اس کی خدمت جو کر سکتے ہیں آپ اچھے طریقے سے اپنی بساط کے مطابق آپ کر دیں, بہترین, اچھی بات ہے, بہت خوشائند بات ہے ائمہ کی یہ سیرت. لیکن توجہ کس کو بلا رہے ہیں؟ اٹینڈیز, جو لوگ آتے ہیں, سامعین, ان کی بھی رسپانسبلٹیز. وہ ایسے نہیں ہے کہ ہم تو مبرہ ہیں بس ہم تو آئیں گے اور چلے جائیں گے. نہیں, آپ کی رسپانسبلٹیز ہیں. سنیے, آپ بھی قربتاً اللہ آئیں. پھپھی کی مجلس ہے اس لیے جا رہا ہوں, تایا نے بلایا اس لیے جا رہا ہوں, چاچی ناراض ہو جائیں گی اس لیے جا رہا ہوں. اپنا ثواب ضائع نہ کریں. آپ اللہ کے لیے آئیں, اللہ کو خوش کرنے کے لیے تشریف لائیں مجلس امام حسین میں. انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا. اور پلیز نکلیں, کم آؤٹ ان بگ نمبرز. حسین علیہ السلام کی یہ پکار کہ حل من ناصر, یو آر دا ریسپونڈنٹس. اگر آپ گھروں میں بیٹھ جائیں گے, اگر آپ یہ سوچ کے نہیں نکلیں گے کہ یار اس کی مجلس میں کون جائے اور اس کی مجلس, پلیز گھروں سے نکلیں اور اٹینڈ کریں, خصوصاً جلوسوں میں, کیونکہ وہ ایک واحد منظر ہے جس میں ہم احتجاج کو صحیح معنوں میں پیش کرتے ہیں. And come to learn, not for fun. فن کے لیے نہ آئیں, سیکھنے کے لیے آئیں. مجلس امام حسین سیکھنے کے لیے ہے, اس سے کچھ لے کر جائیے. امام جعفر کی ایک اور صحیح حدیث پیش کر رہا ہوں اصول کافی میں. لوددت ان اصحابی ضربت رؤوسهم بالسیاط حتى يتفقهوا. میں پسند کرتا ہوں کہ میرے اصحاب کے سروں پر کوڑے مارے جائیں تاکہ وہ غور کریں. یعنی اگر کوئی مجھ سے یہ کہے کہ میں آپ کے اصحاب کے سروں پر کوڑے ماروں تاکہ وہ علم حاصل کریں تو میں اس بات کو پسند کروں. یتفقہوا, تاکہ وہ فکر کریں, سوچیں, سمجھیں. اٹینڈنس کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ آئیں, کھائیں, پئیں اور چلے جائیں.
آئیں گپے مارے اور چلے جائیں. یہ مجلس حسین اس لیے. اور پھر دیکھیے امام نے فرمایا فانظروا علمکم ھذا امن تاخذونہ، یہ دیکھو اس پہ نظر رکھو کہ علم لے کس سے رہے. ہر ایک سے علم لے لیتے ہو، جس سے چاہو علم حاصل کر لیتے ہو. نہیں، دیکھو پرکھو سمجھو پھر آگے چلو. آنکھوں کو ذہنوں کو کھلا رکھو. اینڈ اف یو ڈونٹ نو ایسک. جو ایسکنگ ہے دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ پارٹ. امام علی علیہ السلام نے فرمایا السؤال مفتاح العلم، سوال علم کی کنجی ہے. سوال سے علم پیدا ہوتا ہے. امام جعفر صادق نے فرمایا he who is weak in asking is weak in علم. جو پوچھتا نہیں ہے اس کا کبھی علم نہیں ہوتا، کیونکہ جب وہ پوچھے گا ہی نہیں تو وہ کیسے آگے بڑھے گا. ہم میں ایک شرم آ گئی ہے، ہم کسی عالم کے سامنے پیش ہی نہیں ہوتے. بعد میں آ کر اس کے متعلق 10 باتیں کرتے ہیں، لیکن اس سے پوچھتے نہیں ہیں کہ بھائی آپ نے یہ بات کی کہاں سے کی، کیسے کی، اس کی کیا دلیل ہے. یہ کلچر نہیں ہے ہم میں. بلکہ ہمارے علماء بھی اب ایسے ہو گئے کہ ان سے پوچھ لیا جائے تو غصے میں آ جاتے ہیں. بہرحال یہ ان کو نہیں کرنا چاہیے، لیکن آپ کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے، پوچھنا چاہیے اچھے انداز. امام نے فرمایا کافی کی سألتہ عن مجدور واصابته جنابہ فغسلوه فمات قال قتلوه الا سألوا. یعنی ایک مرتبہ کسی کو چیچک ہو گئی تو اس کو نہلا دیا لوگوں نے، وہ مر گیا بیچارہ. تو امام سے پوچھا گیا کہ بھائی اس طرح ہوا، تو امام نے فرمایا قتلوه، اس کو قتل کیا گیا ہے، مرا نہیں ہے وہ. کیوں؟ الا سألوا، بھائی جو لوگ تھے ان سے پوچھ لیتے، جو علم رکھتے تھے، جو طب جانتے تھے ان سے پوچھتے. ایسے ہی اس کو نہلا دیا اور مر گیا، تم نے قتل کیا اس کو. پھر امام نے ایک بڑا خوبصورت جملہ فرمایا فَإِنَّ دَوَاءُ الْأَيِّ السُّؤَالِ، یعنی اسلام میں جتنی کمیاں کجیاں، جتنی مصیبتیں، جتنی پریشانیاں، ان سب کا حل صرف ایک ہے، سوال. سوال کیجئے، پوچھئے. ان لوگوں سے پوچھئے جو آپ کے ارد گرد آتے ہیں، آپ کی مجلسیں پڑھتے ہیں، آپ کی مجلسوں میں آتے ہیں اور اپنے بیان کرتے ہیں. ان سے پوچھئے کہاں سے پڑھ رہے ہیں، کیوں پڑھ رہے ہیں، کون ہیں آپ، کیسے آپ نے یہ پڑھا، دلیل دیجیے. اپنے سوال اپنے اندر پیدا کی. یہ کتاب العقل والجہل سے باب 10 سے حدیث نمبر 1 تھی. ایک اور حدیث دیکھیں، محادثۃ العالم علی المزابلہ خیر من محادثۃ الجاہل علی الزرابیہ. ایک عالم کے ساتھ کوڑے پہ بیٹھنا ایک جاہل کے ساتھ محلوں میں بیٹھنے سے بہتر. یہ آپ کا امام فرما. اپنی محفلوں کو دیکھیں، کیا کر رہے ہیں آپ، کس کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتے ہیں. امام فرماتے ہیں کوڑے کرکٹ پہ بیٹھ جاؤ ایک عالم کے ساتھ، وہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ ایک جاہل کے ساتھ اس کی تختوں پر تراجوں پہ جا کر بیٹھ. ایک اور حدیث میں امام فرماتے ہیں، یہ صحیح حدیث میں بیان کر رہا ہوں، اصول کافی جا کے دیکھیں، لا خیر فی من لا یتفقہ من اصحابنا. یا بشیر سے کہا ان الرجل منهم اذا لم يستغن بفقهه احتاج الیہم فاذا احتاج الیہم فادخلوه فی باب دلالتهم وهو لا يعلم. جب کوئی پوچھتا نہیں ہے اس کے پاس علم نہیں آتا، جب اس کو علم نہیں آتا تو اس کو سمجھ نہیں آتی، جب اس کو سمجھ نہیں آتی اس کو ضرورت پیش آتی ہے اپنے مسائل کے حل کے لیے، وہ ایسوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے جو اس کو جہالت اور تاریکی کی طرف لے جاتے. اپنے اندر علم پیدا کریں، کوشش کریں، جستجو پیدا کریں. یتفقہ فی الدین، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. مجلسوں میں جائیں تو ask yourself this question: do we intend to make a commitment to Imam Hussain? Objective، ان کے objective کے ساتھ. اور do we wish to continue complacently in our current state؟ ایسے ہی بس چلتے رہیں جیسا چل رہا ہے، بھیڑ چال. Paying what can best be described as lip service to his martyrdom with demonstrative mourning only. بس آئے منہ سے کچھ نوحے پڑے، کچھ ماتم مجلس کی اور نکل لیے، بس that's it. That's all you want to do. بس اس کے علاوہ کچھ نہیں. کیا عمل نہیں کرنا یا اس طرف توجہ نہیں ہے؟ کرنی ہے نہیں، اپنے آپ سے پوچھئے اس محرم میں اس وقت کرنی ہے، جواب ہاں میں ہے، اپنے آپ کو مبارکباد دیجیے. نہ میں ہے تو اپنے اوپر غور کیجیے. اور اسپیکرز کی رسپانسبلٹیز بھی ہیں. 2 مین چیزیں، قربت اللہ. اگین ہر جگہ ہر ایک کی رسپانسبلٹی میں پہلی چیز قربت اللہ. میں اگر پڑھ رہا ہوں اللہ کے لیے پڑھوں، آپ کی رضامندی کے لیے نہیں، آپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں. سنسیئرٹی ٹو دا آبجیکٹو ہونی چاہیے. امام حسین کے آبجیکٹو صاحب میں سنسیئر ہوں، میں ان کے میسج کو آگے لے کر چلوں اور ٹروتھ فل، سچ باتیں کروں، جھوٹ نہ بولوں، اپنی طرف سے گھڑ کے روایتیں نہ بیان کروں. جو بیان کروں اسے بتاؤں یہ صحیح ہے کہ غلط، تاکہ لوگ خود فیصلہ کریں.
اور ریپرزینٹ کریں امام کو اپنے عمل سے، اپنے کریکٹر سے. قربتن اللہ، یہ امام کی ایک حدیث سنیے کافی میں، من اراد الحدیث لمنفعت الدنیا، جس نے دنیا کے نفع کے لیے حدیث کو بیان کیا، لم یکن لہ فی الاخرہ نصیب، اس کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہے، دنیا میں مل گیا اس کو. ومن اراد بالآخرہ، اور جس نے آخرت کے لیے ہماری حدیثوں کو بیان کیا، اعطاہ اللہ خیر الدنیا و خیر الاخرہ، اللہ اسے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی خیر عطا کرے. یہ ہے، آپ بھی آرگنائزرز بھی، جو میں کہہ رہا تھا حدیث پڑھوں گا، آپ لوگ بھی اللہ کی خاطر مجلسیں کیجیے، تو انشاءاللہ آخرت میں بھی بھلا ہوگا، اس دنیا میں بھی. ورنہ اگر دنیا میں نام ان لوگوں کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کیا تو بس وہ لوگ خوش ہو گئے، پھر آخرت میں کچھ نہیں. امام نے فرمایا سچ بولنا ایک ذاکر کی ذمہ داری ہے بنیادی. اب ٹروتھفل ان اے وے دیٹ what they say also follow. دیکھیں سچ کیا ہوتا ہے، میں جو کہتا ہوں وہ کرتا ہوں، یہ امپورٹنٹ بات ہے. امام جعفر سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا کہ یہ آیت ان سے پوچھی کہ وَإِنَّمَا يَخْشَى اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء، یہ جو کہا جاتا ہے کہ اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ ڈرنے والے خدا سے علماء ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، صحیح حدیث ہے کہ it means علماء who follow that they preach، جو وہ کہتے ہیں وہ کرتے ہیں، خود بھی عمل کرتے ہیں. اور کیوں ٹروتھفل ہونا چاہیے؟ کیونکہ آپ رسپانسبل ہے، ذاکر رسپانسبل ہے کہ جو اس کو فالو کرے غلط بات میں تو پھر وہ رسپانسبل ہوگا. جو وہ کہہ رہا ہے، اگر میں آج کوئی غلط باتیں خدا نخواستہ آپ کو بتاؤں، جھوٹی باتیں بتاؤں، آپ میں سے کوئی اس کو فالو کرنے لگے تو میں رسپانسبل ہوں. امام باقر علیہ السلام نے فرمایا whoever taught something from religion he will be rewarded like the one who followed، اور جس نے غلط، یعنی جس نے ریلیجن بتایا اور اس کو فالو کیا، اس کو ریوارڈ اس کا ملتا رہے گا. جس نے غلط بات کی اور اس نے اس کو فالو ہوا تو اس کا پھر اسے گناہ بھی ملتا رہے گا. So the responsibility comes to our shoulders. ایک اور حدیث سنیے کہ انہاک عن خصلتین فیہا ہلاک الرجال، دنیا میں تمام لوگ دو وجہ سے ہلاک ہو جاتے ہیں. انہاک عن تدین اللہ بالباطل، کہ وہ اللہ کا دین باطل لوگوں سے لیتے ہیں. وَتُفْتِي النَّاسَ بِمَا لَا يَعْلَمُونَ، اور ان لوگوں کو فتویٰ دیتے ہیں بغیر علم کے. علم نہیں ہوتا فتویٰ دیتے ہیں. جس سے آپ پوچھ لیں کہ بھائی یہ کریں گے، اپنی مرضی سے کوئی بات بتا دیتا ہے. بھائی ہمارے مراجع موجود ہیں، فتویٰ لینا ہے تو ان سے لیں. یہ جو ذاکر آ رہے ہیں ممبروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، یہ آپ کو یہ کہ ان میں سے کوئی ایک بھی مرجع ہے تو آپ ان سے فقہی سوال کیوں کرتے ہیں؟ آپ فقہی سوال اپنے مراجع سے کیوں نہیں کرتے جن کی تقلید کرتے ہیں؟ ان کو میسج بھیجیے، وہ آپ کو بتائیں گے کہ فقہ مسئلہ کیا ہے، یہ بتائیں گے. آپ ان کی تقلید تو نہیں کرتے. یا ان کے وکلاء بیٹھے ہوئے، آپ ان سے پوچھیے. صحیح الکافی کتاب العقل والجہل باب 12 حدیث، ایک صحیح حدیث جو میں نے ابھی پڑھی. امام جعفر نے ایک اور حدیث فرمایا، برنگ گڈ نیم فار اس، ڈونٹ برنگ بیڈ نیم فار اس. اچھی، ہمارے لیے اچھائی کی وجہ بنو، برائی کی نہیں کہ لوگ ہمیں، تمہیں دیکھ کر لوگ ہمیں برا بلا کہیں کہ اگر یہ ایسے ہیں ان کے امام کیسے ہوں گے. کچھ یہ کہ آپ کو دیکھ کر کہیں یار یہ اتنا اچھا آدمی ہے، اس کے امام کتنا خوب زبردست آدمی ہے جس کو یہ فالو کر رہا ہے. اور اس کا ذاکر جو دوسرے ہیں نوح خان، ان کی بھی کچھ، یعنی ذاکر ایک تو ہے جو تقریر کر رہا ہے، اس کی رسپانسبلٹیز میں نے گفتگو کی. ایک وہ ہے جو نوح خانی کرتے ہیں، سوز خانی کرتے ہیں، ان کی بھی رسپانسبلٹی، وہ بھی قربتاً اللہ پڑھیں. پارٹی سسٹم نہیں ہونا چاہیے، پارٹی بازی نہیں، انجمن بازی نہیں. افسوس کہ ہماری عزاداری کس نہج پہ چلی گئی کہ ایک آتا ہے انجمن پہ ماتم کروں گا، دوسرے انجمن میں ماتم نہیں کروں گا، یہ انجمن میری نہیں ہے وہ انجمن اس کی. کیا مطلب؟ یہ کیا ہے؟ واٹ از گوئنگ آن؟ کس کے لیے ہو رہا سب؟ سلیکشن آف اپروپریٹ کلام، کلام بھی آپ اچھا چنیں، جو منہ میں آئے. آج کل کے شعراء بک دیتے ہیں اور وہ ماشاءاللہ ہمارے ممبروں پہ پڑھ دیا جاتا ہے، یہ بھی سوچا نہیں جاتا پڑھ کیا رہے ہیں. یعنی آپ دیکھیں بہت ساری جگہوں پہ آپ کو متضاد ایک ہی شعر میں کچھ بات اور اس سے اگلے شعر میں کوئی بات. اتنی سینس اور فہم ہونی چاہیے پڑھنے والوں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں، بات بلا دلیل نہ رہ جائے. سچے صاحب مرحوم کا ایک کیا کہتے ہیں لاش اکبر اٹھا رہے، بڑا مشہور ایک نوحہ، اس میں ایک شعر میں وہ فرماتے ہیں لڑ کھڑائے ہیں انبیاء کے قدم جس جگہ مسکرا رہے ہیں. یعنی اتنے ان کا صبر، استقامت، ان کی جرت دکھا رہے. اگلے ہی شعر میں کیا کہہ رہے ہیں؟ دو صدا ہو کہاں علی اکبر، ٹھوکرے رن میں کھا رہے ہیں اسے. بھائی آپ یہ ہو یا وہ ہو، یہ امام حسین یہ ہیں یا وہ ہیں، ایک طرف آ جائیں. سوچ سمجھ کے شعراء کی شاعری کو سوچ سمجھ کے اٹھائیے.
اتنا شرک اور اتنی باتیں آج کل کی شاعری میں ہو رہی ہیں، اللہ معاف کرے. توجہ دیں کہ آپ کیا کلام پڑھ رہے ہیں. تو یہ کچھ معروضات تھیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی. مصائب کربلا کے حوالے سے دو باتیں. اقبال کا ایک شعر ہے، وہ کہا کرتے تھے کہ حدیث عشق دو باب است، کربلا و دمشق. حدیث عشق دو باب است، کربلا و دمشق، یک حسین رقم کرد دیگریز. یعنی حدیث کربلا دو ہی باب ہیں، حدیث عشق کربلا کے دو باب. ایک جو کربلا میں رقم ہوا حسین علیہ السلام نے کیا، اور ایک جو دمشق میں رقم ہوا جو سیدہ زینب نے. جب بھی میں کربلا کو یاد کرتا ہوں تو میرے ذہن میں دو قسم کے مناظر آتے ہیں. وہ دونوں مناظر میں آپ کے سامنے پیش کروں گا اور زحمت تمام. رسول اللہ مسجد میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے ہیں. اصحاب سے مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی. یکا یک جناب فاطمہ کے گھر کا دروازہ کھلتا ہے. ایک بچہ اس دروازے سے دوڑ کر مسجد میں داخل ہوتا ہے. اصحاب کی صفوں کو چیرتا ہوا آگے بڑھتا ہے اور ٹھوکر کھا کے لڑکھڑا کے گرتا ہے. جب وہ بچہ گرتا ہے نا تو اصحاب وہاں بہت تھے، بڑھ کر آپ دیکھیں محفل میں بیٹھے تھے، بچہ گرتا سب بڑھ جاتے ہیں. اصحاب وہاں بہت تھے، لیکن میرا رسول خطبہ چھوڑتا ہے، منبر سے اترتا ہے، دوڑ کر جاتا ہے، اس بچے کو اٹھاتا ہے. یہ میں نہیں کہتا، دنیا کی تمام تاریخ اسلام کو آگے پڑھ لیں، کسی مسلک میں یہ آپ کو روایت ملے گی. وہ اس بچے کو گود میں اٹھاتا ہے، وہ اس بچے کو اٹھا کر اپنی گود میں لاتا ہے اور منبر پہ بیٹھ جاتا ہے. اپنے خطبے کو روک دیتا ہے. جو خطبہ اس کا جاری تھا، جو بیان اس کا جاری تھا، اس کو روک دیتا ہے، قطع کر دیتا ہے، اپنے کلام کو قطع کرتا ہے اور دوسری بات شروع کرتا ہے. اور ایک دم اس بچے کے فضائل پڑھنا شروع کرتا ہے اور کہتا ہے حاضانی ریحانتان، یہ ہیں، یہ یعنی امام حسن حسین کے متعلق گفتگو شروع ہوتی ہے. یہ وہ بچہ ہے. پھر ایک منظر میرے ذہن میں آتا ہے، جب وہی بچہ تنہا کھڑا ہو، کوئی اسے پتھر مارتا ہے، کوئی اسے تلوار مارتا ہے، وہ لڑکھڑاتا ہے، زمین پہ گرتا ہے، لیکن اسے کوئی اٹھانے والا نہیں ہوتا. پھر منظر میرے ذہن میں ایک آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لے جا رہے ہیں اپنے اصحاب کے ساتھ. دور سے ایک بچہ بھاگتا آتا ہے اور اپنی باہیں رسول کی طرف کرتا ہے. آپ نے حدیث کئی مرتبہ سنی ہوگی، الحسین منی وانا من الحسین، لیکن اس کی منظر کشی کبھی نہیں آپ نے سنی. بسم اللہ میں سناتا ہوں. جس طرح یہ حیثمی نے بیان کیا حدیث کو سنی کہ رسول اکرم مدینے کی گلی میں تشریف لے جا رہے ہیں مسجد نبوی کی جانب. دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ وہاں سے بھاگتا آتا ہے اپنی باہوں کو کھول کر. رسول اکرم اپنی باہوں کو کھول کر اس کا استقبال کرتے ہیں تو وہ بچہ دوسری طرف چلا جاتا ہے. جیسے ہوتا ہے بچہ بھاگ جاتا ہے. رسول اکرم پھر چلنا شروع ہوتے ہیں. وہ بچہ مڑ کے پھر واپس آتا ہے، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف باہیں کھولتا ہے. رسول اکرم پھر اپنی باہیں وا کرتے ہیں. سارے اصحاب رک جاتے ہیں رسول اللہ کے ساتھ، سارے اصحاب. وہ بچہ پھر دوسری طرف چلا جاتا ہے. تیسری مرتبہ پھر وہ بچہ اپنی باہیں کھولتا ہوا آتا ہے. رسول اکرم پھر اپنی باہوں کو وا کرتے ہیں. وہ بچہ پھر دوسری طرف بھاگتا ہے. اس مرتبہ رسول اکرم اس کے پیچھے بھاگتے ہیں، اصحاب رسول اللہ کے پیچھے بھاگتے ہیں. رسول اللہ اس بچے کو اٹھاتے ہیں، اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں، اس کا ماتھا چومتے ہیں، اس کا گلا چومتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. یہ منظر ہے. اور پھر میرے ذہن میں منظر کربلا کا آتا ہے. وہی گلا ہے جس پہ خنجر چل رہا ہے، جس پہ لوگ وار کر رہے ہیں. میرے مولا کو بڑی مظلومیت سے شہید کیا، بڑی مظلومیت سے شہید کیا. باقی شہداء کے قصے اور ان کے نریشنز آپ سنتے ہیں، میرے مولا کو عجیب طریقے سے شہید. تاریخ اسلام لکھتی ہے کہ جب امام حسین حملہ کرتے تھے تو فرماتے تھے، تاریخ اسلام کہتی ہے شدید حملہ کیا اور فشد علیہم، اتنی شدت کے ساتھ حملہ کیا کہ وہ بکھر گئے.
اور کہتے جاتے تھے فَكَأَنَّهُمْ جُرَادٌ مُنْشِرٌ مثل، یعنی جیسے ٹڈی دل بکھر جاتی ہے ایسے بکھر جاتے تھے اور بھیڑ بکریوں کی طرح بھاگتے تھے. وَكَأَنَّهُمْ حَمَرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ فُرْتٌ مِنْ قَسْوَرَةٍ، جیسے کوئی شیر جب حملہ کرتا ہے تو گیدڑ بھاگتے ہیں، بھیڑیں بھاگتی ہیں. یہ الفاظ تاریخ کے ہیں کہ جب امام حسین حملہ کرتے تھے ایسے بھاگتے تھے. یہ پیادوں کا حال تھا. یہاں تک کہ امام حسین جب حملے پہ حملے کرتے گئے تو پسر سعد نے کہا یہ ایسے نہیں، اس کو ایسے نہیں مارا جا سکتا، کوئی آگے نہیں بڑھتا تھا، تو ان کو گھیر لو. امام حسین کو گھیر لیا گیا اکیلے. اب لوگ قریب نہیں آ رہے، دور سے پتھر مارتے ہیں. میرا مولا بیچ میں کھڑا ہے. اب جہاں سے پتھر آتا ہے، جہاں سے تیر آتا ہے، وہ اس طرف بڑھتا ہے کہ میں ان کو روکوں تو پیچھے سے تیر مارتے ہیں. میرا مولا پیچھے بھاگتا ہے پیچھے کی طرف تو وہ ادھر سے تیر مارتے ہیں. یعنی چاروں طرف سے میرے مولا کو مارا گیا، کوئی قریب نہیں آیا. یہاں تک کہ دور سے تیر، تلوار، نیزے، جو جس کے ہاتھ میں پتھر مارتا رہا، یہاں تک کہ امام حسین سرزمین کربلا پر شہید ہو اور پھر ان کا سر کاٹا. یہ عجیب منظر ہے. جیسے ایک شاعر نے کہا کہ لباس ہے پھٹا ہوا غبار میں ہٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا، یہ کون ذی وقار ہے بلا کا شہ سوار ہے، کہ ہے ہزاروں قاتلوں کے درمیان ڈٹا ہوا، یہ بال یقین حسین نبی کا نور عین، یہ نبی کا ہی نور عین ہو سکتا ہے. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. اللہ تعالی ہماری اس بات کو قبول فرمائے. برادران بہت شکریہ آپ کا تشریف آوری کا. ابھی انشاءاللہ تعالی ہم اس سلسلے کو